बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर रवान। आज हम देखेंगे हिस्सा नज़्म से एक नज़्म जिसका उन्वान है तग़य्युर और इसके शायर हैं एहसान दानिश। एहसान दानिश जिन्हें मज़दूर शायर कहा जाता है, अवामी शायरी की उस रिवायत की उन्होंने तजदीद की जिसका आगाज़ हमें नज़र आता है नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में। एहसान दानिश बुनियादी तौर पर इनकलाबी शायर थे। उनकी शायरी में सियासी और समाजी शऊर भी नज़र आता है और दौरे हाजिर के मसाइल की अक्कासी भी नज़र आती है। उन्होंने अपने कलाम में जा बजा अज़्म व हिम्मत, जिद्दोजहद और अमल, अखलाक व किरदार, इस्लाह इंसानियत और खिदमत इंसानी का दर्स दिया है। नवाए कारगर, आतिश खामोश, दर्द ज़िंदगी, हदीस ज़िंदगी, शीराज़ा, ज़ख्म मरहम और गोरिस्तान उनकी शायरी के मशहूर मजमूए हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस नज़्म तग़य्युर में क्या क्या निकात बयान किए गए हैं। आइए इसका खुलासा देखते हैं। ए मेरे दोस्त, मेरी इस बात में कुछ शक नहीं कि ज़िंदगी मसलसल तब्दीली का नाम है। रातों को सहर का इंतज़ार है और हर आवाज़ खामोशी की मुंतज़िर है। बहार ख़ज़ां की जानिब रवाना है, फूल की हर पत्ती की खामोशी में एक दास्तान पोशीदा है। खुशबू बिखरने की लगन रखती है और मौसम बदलने के लिए बेचैन है। चांद और सूरज को सफ़र में रहने की ज़िद है ताकि वो दिन और रात को तख्लीक करते रहें। शहर, बयाबां, महफिल, शबिस्तान, गरज हर जगह इनकलाब का चर्चा है। दुनिया की इस महफिल में किसी को सुकून मयस्सर नहीं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो तग़य्युर के जादू से बच सके। तो ये था नज़्म का खुलासा। अब आइए इसके अशार की तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहला शेर, ए हमनशीं कलाम मेरा ला कलाम है, सुन जिंदगी तग़य्युर पैहम का नाम है। अल्फाज के मानी देखिएगा। तग़य्युर तब्दीली को कहते हैं, हमनशीं दोस्त को, साथ बैठने वाले को, ला कलाम जिसमें कुछ शुबा ना हो, तग़य्युर पैहम मसलसल तब्दीली। तो शायर कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त, मेरी ये बात किसी शक्को शुबा से बाला है कि ज़िंदगी तो नाम ही तग़य्युर का और तब्दीली का है। दुनिया में हर लम्हा, हर जगह किस्म किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और इन्हीं तब्दीलियों की वजह से ज़िंदगी का ये सफ़र रवां दवां है। छोटी छोटी चीज़ें तो एक तरफ रहीं, बड़े बड़े मज़ाहिर फ़ितरत मसलन ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे, सैयारे, ये सब भी हमा वक्त हरकत और तब्दीली की जद में रहते हैं। हर शय आगे से आगे बढ़ रही है, कोई शय ऐसी नहीं जो आगे बढ़ने की और इर्तिका पाने की ख्वाहिश नहीं रखती। तग़य्युर और तब्दीली ही ज़िंदगी की अलामत है, हत्ता के रफ्ता रफ्ता ये तब्दीली ही कायनात की हर जानदार और बेजान शय को मौत और फना की तरफ ले जा रही है। लेकिन फिर भी कायनात का हुस्न इसी के वजूद से, इसी के दम से इबारत है। तग़य्युर ही में कायनात का रंग पोशीदा है। तग़य्युर ना हो तो ज़िंदगी यकसानियत का शिकार हो जाए, बेरंग हो जाए, बेकैफ हो जाए। तब्दीली, तग़य्युर और आखिरकार फना, ये एहसास ना हो तो हुस्न भी हुस्न नहीं लगेगा, बल्कि एक आम सी शय लगने लगेगा। तग़य्युर और फना ना हो तो चीज़ों का वजूद खुद उनकी अपनी ही ज़ात के लिए अजाब बन जाए। अगर सिर्फ पैदाइश हो और मौत ना हो तो ये दुनिया रहने के लायक नहीं रहेगी। अगर फूल सिर्फ खिला करे, मुरझाया ना करे, तो दुनिया में फूल के रंग और फूल की खुशबू की कोई कदर नहीं रहेगी। अगर रात और दिन बदल बदल कर ना आए तो
بھلا زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ گویا حسن اسی لیے حسن ہے کہ وہ زوال سے منسلک ہے۔ شاعر محنت کا پیغام بھی دیتے ہیں کہ کامیابی کے حصول کے لیے مسلسل کوشش لازم ہے، لگاتار جد و جہد ضروری ہے۔ یہ دنیا اسی کی ہے جو اس پر حاوی ہو جاتا ہے، جو دنیا کو خود پر حاوی ہونے دیتا ہے، جو محنت سے جی چراتا ہے، وہ کبھی سرخ رو نہیں ہو سکتا۔ حضرت انسان کی اس دنیا میں آمد سے آج تک کی تمام تر ترقی، ارتقاء اس بات کا ایک ثبوت ہے، کیونکہ زندگی تغیر کا نام ہے۔ حضرت انسان ایک جگہ پہ مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں گیا، تغیر کے لیے، تبدیلی کے لیے، ارتقاء کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا، اسی لیے آج تک وہ اس دنیا میں ارتقاء پا رہا ہے اور بقا پا رہا ہے۔ پانی بہتا رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دریا ہے، ندی ہے، لیکن اگر رک جاتا ہے تو ہم اسے جوہر کا نام دیتے ہیں۔ چلتا پانی مقدس ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن پانی ایک جگہ پہ رک جائے تو کچھ ہی دنوں میں سڑان چھوڑ دیتا ہے، اس سے بو آنے لگتی ہے اور ہم اس پانی کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ جو کل جیسا تھا آج وہ ایسا نہیں ہے، اور جو آج جیسا ہے وہ کل ایسا چاہ کر بھی نہیں رہ پائے گا۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسا رہنے کی خواہش ہی نہ ہو۔ روز کی بنیاد پہ ارتقاء اور تغیر اور بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر کی تلاش کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تغیر کی سب سے بڑی مثال انسان ہے۔ انسان کی پیدائش، اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمری، بڑھاپا، موت، یہ سب کچھ تغیر ہی تو ہے۔ یہی انسان کی زندگی کی مختلف منازل ہیں، اور پھر جب وہ چلا جاتا ہے تو اس جیسے کئی اور دنیا میں آ جاتے ہیں۔ یہی تغیر ہے۔ کائنات کی کوئی شے تغیر کے عمل سے محفوظ نہیں ہے۔ رات دن میں تبدیل ہوتی ہے، سکوت شور میں تبدیل ہوتا ہے، خزاں بہار میں تبدیل ہوتی ہے، زمین اور چاند گردش میں مصروف ہیں، سورج اور ستارے ہمہ وقت ارتعاش کی حالت میں ہیں۔ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے تبدیلیوں کے عمل سے مسلسل گزر رہی ہے، اور یقینی امر ہے کہ جب تک قائم رہے گی تبدیلی کے عمل سے گزرتی رہے گی۔ کتنی ہی چیزیں عدم سے وجود میں آتی ہیں، کائنات کی تبدیلی میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو وجود سے فنا کی طرف بڑھتی ہیں، اور یوں کائنات میں ہونے والی ان مسلسل تبدیلیوں میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔ گویا ہر شے آتی ہے، رکتی ہے، چلی جاتی ہے۔ دنیا میں کسی شے کو، کسی شخص کو نہ بقا ہے نہ دوام ہے، اور اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے دوام بھی ہے اور اسے بقا بھی ہے تو وہ فقط تغیر ہے۔ تو یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ اب آئیے اس کے حوالہ جات پہ ایک نگاہ کرتے ہیں۔ تغیرات سے دنیا سنگھار کرتی ہے، زندگی موت کا انتظار کرتی ہے۔ دوسرا، بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ تیسرا، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ چوتھا، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ بڑا سائنٹیفک شعر ہے کہ ہمیں جو چیزیں بظاہر ساکت نظر آتی ہیں ان میں بھی کئی گردشیں ایک ایک ذرے میں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا شعر۔ اب ہم اگلے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس نظم میں خیالات کی تکرار نظر آتی ہے، ایک بات کو مختلف انداز میں بارہا بیان کیا گیا ہے، اس لیے اپنی اور آپ کی سہولت کے لیے ہم نے اگلے 4 اشعار کی تشریح ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم اشعار کیا ہیں؟ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار، سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا
فسانہ ہے، نکھت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو، شمس و قمر کو ضد ہے کہ گرمے سفر رہیں، بے رنگیوں میں خالق شام و سحر رہیں۔ تو الفاظ کے معنی دیکھیے گا، تجلی جلوے کو کہتے ہیں، سحر صبح کو کہتے ہیں، صدا آواز، فراق دوری، خاموشی خاموشی، سوئے خزاں خزاں کی جانب، گلستاں چمن باغ، برگ پتی، سکوت خاموشی، نکھت خوشبو، گرم سفر سفر میں مصروف۔ اور آئیے اب ان اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ رات کو دن کا اور دن کو رات کا انتظار رہنا ایک فطری امر ہے، کیونکہ انسان سمیت کائنات میں کسی شے، کسی مخلوق اور کسی مظہر کو ایک حالت میں اطمینان اور قرار نہیں ہے۔ انسان یکسانیت کو پسند نہیں کرتا، تو دوسری جانب مظاہر کائنات بھی رنگا رنگی ہی کے شوقین ہیں۔ تبدیلی، تغیر اور ترقی کا جذبہ ہر کسی کو عمل اور محنت پر اکساتا ہے۔ ہر انسان میں کامیابی اور بہتری کی خواہش اور لگن ضرور پائی جاتی ہے۔ یہی جذبہ اسے آگے سے آگے بڑھنے اور خوب سے خوب تر کی تلاش کرنے پر تیار رکھتا ہے۔ قدرت نے بھی جب کن کہا تو اس کے بعد فیکون کا عمل ہمیشہ سے جاری و ساری ہے۔ چاند، سورج اور زمین مقررہ حساب میں مصروف عمل ہیں، لیکن اس پابندی میں رہتے ہوئے بھی انہیں تغیر کی، تبدیلی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور ان کی اس تبدیلی ہی کے دم قدم سے تو دنیا کا حسن قائم ہے، برقرار ہے۔ زندگی مسلسل ارتقاء پذیر ہے۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو ہمہ دم ہر لمحہ تبدیلی کے عمل سے گزر نہیں رہی۔ زندگی تغیر ہی سے عبارت ہے، اسی کے دم سے زندگی کی خوبصورتی ہے۔ تغیر نہ ہو تو زندگی بے رنگ ہو جائے، زندگی جامد ہو جائے، ساکت ہو جائے، اور یقیناً اس کی بنیاد پر پھر زندگی فنا کے دامن میں پہنچ جائے گی۔ اسی لیے ہر شے خود کو تبدیل کرنے کی خواہاں ہے۔ انسان رات کو صبح میں اور صبح کو رات میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح رات جیسی بھی ہو، وہ اپنا وقت مقرر گزارنے کے بعد اپنے فرائض کو صبح کے حوالے کر دینا چاہتی ہے۔ دن کیسا بھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ آخر کار میں اس سارے نظام کو رات کے سپرد کر کے خود یہاں سے رخصت ہو جاؤں، کیونکہ ان سب کو یہ علم ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام ان کے آنے اور رہنے کے ساتھ ساتھ ان کے جانے اور ان کے نہ رہنے سے بھی جڑا ہوا ہے۔ رات کی سنگینی ہی تو صبح کی رنگینی کا پتہ دیتی ہے، اور اس کے انتظار میں ہمیں ہمیشہ مبتلا رکھتی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جس طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا انتظار قدرت نے ہمارے اندر رکھا ہے، اسی طرح انسان بہت دیر تک خاموشی اور سناٹے کو بھی برداشت نہیں کرتا، اور یہ خواہش رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اب تو کوئی آواز مجھے سننے کو ملنی چاہیے۔ اور اسی طرح کوئی آواز خواہ کتنی ہی دلکش ہو، کتنی ہی سریلی کیوں نہ ہو، اگر اس کا دورانیہ بھی ایک مخصوص حد سے بڑھ جاتا ہے تو ہم خاموشی کی خواہش کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ آواز بہت دیر تک مسلسل ہمارے کان میں پڑتی رہے تو ہمیں شورغل محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب کچھ دیر کو خاموشی ہو۔ دنیا میں صرف انسان ہی نہیں اور صرف جاندار ہی نہیں، بلکہ بے جان اشیاء بھی اپنی اپنی بولیاں بول رہی ہیں۔ پھر کبھی کسی کے بولنے کا وقت آتا ہے تو کسی دوسرے کے خاموش ہونے کا، اور کسی کے خاموش ہونے کا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کے بولنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور یوں تغیر کا یہ ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ زندگی کا ایک ثبوت ہے۔
ہم یہ بات کر چکے کہ دنیا کو اگر تغیرات کے ایک مجموعے کا نام دیا جائے تو اس میں کچھ مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں تبدیلیوں کا عمل کبھی تھمتا رکتا نہیں ہے۔ نظام کائنات میں نہ سکون ہے اور نہ سکوت ہے، کیونکہ زندگی حرکت کا نام ہے اور جمود موت کا نام ہے۔ خاموشی اور شور میں بھی یہی فرق کیا جا سکتا ہے کہ آواز ہے، اس کا مطلب ہے کہ زندگی ہے، اور اگر خاموشی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کم از کم اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ کائنات کے دیگر تمام مظاہر کی طرح موسم بھی مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزرتے ہیں اور شاعر کے خیال میں گزرنا چاہتے ہیں۔ بہار کا موسم آتا ہے تو ہر طرف تر و تازہ پھول پودوں کا راج نظر آتا ہے، خوش گلو پرندے چہچہے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس عارضی بہار کو آخر کار خزاں کی جانب بڑھنا پڑتا ہے، اور اگر خزاں کا موسم باغ پر آ کر اپنے پنجے گاڑ دیتا ہے، ہر شے میں زردی اور یبوست چھا جاتی ہے، تو بھی ایک مخصوص وقت کے بعد خزاں کو بھی چمن کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی، چاہے ہمیں وہ اچھا لگے یا برا لگے، وہ مستقل نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی موسم، چاہے وہ گرمی کا موسم ہو، ہمیں لگے کہ گرمی آئی اور اب تو جا ہی نہیں رہی، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اسے جانا ہوگا۔ اسی طریقے سے سردی کا موسم اچھا لگے یا برا لگے، آخر کار موسم کو تبدیل ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ موسموں کی فطرت ہے، ہر ایک موسم کے بعد دوسرا موسم آیا کرتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہمیں لگتا ہے کہ ہر شے بڑی خوبصورت ہے، تر و تازہ ہے، چمن کی فضا بڑی کیف اور سرور سے بھری ہوئی ہے، مگر خزاں کے آتے ہی باغ خاموشی اور سنسانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے گویا ہر ایک شے، ہر ایک پتا ایک داستان علم سنا رہا ہے۔ پھول کی پتیوں کی شکل کہا جاتا ہے کہ انسانی زبان سے مشابہ ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر ایک پتی اپنی اپنی جگہ ایک داستان، ایک قصہ سناتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کی زبان کون سی ہے؟ اس کی زبان خاموشی کی زبان ہے۔ یہ زبانیں خاموشی سے اپنا حال دل بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ ویسے بھی اپنی داستان کہنے کے لیے زبان کا استعمال لازم ہے بھی نہیں، کیونکہ جو جس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے اس کا پورا وجود سراپا اظہار بن جاتا ہے۔ گویا خاموشی کو اظہار کا ایک مؤثر ذریعہ کہا جا سکتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ بہار کا قافلہ خزاں کی جانب رواں دواں ہے۔ اس دنیا میں کوئی شے ایک حالت میں مستقل طور پر رہ نہیں سکتی، نہ ہی وہ رہنا چاہتی ہے۔ بہار کو خزاں اور خزاں کو بہار میں تبدیل ہونا ہی ہوگا، اور وہ خود بھی ایسا چاہتی ہے۔ پتے پتیاں بظاہر تو خاموش ہیں، لیکن ان کی خاموشی ہماری آنکھ کا، ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ وہ خاموش ہوں، کیونکہ خاموشی کے پیچھے بھی ہزار داستانیں پوشیدہ ہیں۔ ایک کونپل نشو و نما پاتی ہے اور پتا بن جاتی ہے، پتا عروج پر پہنچتا ہے، انتہائی حسین ہو جاتا ہے، سبز رنگ کا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ خزاں کا موسم آتا ہے اور وہی سبز رنگ زرد رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پتا پودے یا درخت کو چھوڑ کر زمین پر آن گرتا ہے۔ وہ جو تر و تازہ تھا، آج وہ پاؤں کے تلے کچلا جائے تو وہ الگ ہی ایک اپنی بے بسی کی داستان کہتا ہوا، چرمراتا ہوا فنا ہو جاتا ہے۔ یوں اس کا ایک سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس کے ذریعے سے بھی تغیر اور تبدیلی آتی ہے۔ انسان کی طرح، جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی، ہر شے تبدیلی اور تغیر کی خواہش مند ہے، حتیٰ کہ خوشبو بھی پھول میں مقید رہنے کو آمادہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پھول کھلتا ہے تو خوشبو اس سے باہر نکلتی ہے۔ احسان دانش کہتے ہیں کہ خوشبو کلی کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کھلے
اور پھول بن جائے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خوشبو کلی سے، پھول سے باہر نکلتی ہے اور ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ خوشبو ہی کلی کے دامن کو چاک کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں خود باغ کو معطر کرتی ہے۔ جب کلی کے اندر رہ کر اس کا دم گھٹنے لگتا ہے تو وہ کلی کو مجبور کرتی ہے، وہ کھلتی ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوشبو کا زندگی کا مقصد ہی محدود سے لامحدود ہو جانا ہے۔ یوں وہ بھی اپنا حصہ ڈالتی ہے دنیا کے تغیر میں، اور جب وہ پھیلتی ہے تو اس پہ حد لگانا، اس پہ پابندی لگانا، اس کی حدود کو مقرر کر دینا یہ ممکن نہیں، بلکہ خوشبو جب بکھرتی ہے تو وہ چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ یہ ترقی اور تبدیلی ہی کا جذبہ ہے جو ایک کمزور سے بیج کو اس قدر طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ منو مٹی کے تلے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مٹی کے اس پہاڑ کا سینہ چاک کر کے اس سے باہر نکلتا ہے ایک معمولی سے پودے کی صورت میں۔ اس کے بعد وہ پودا بڑا ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ننھا درخت بن جاتا ہے، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب وہ ایک تناور پیڑ بن جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی ضرور آتا ہے کہ وہ پیڑ مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اور تغیر کے اس سلسلے میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہے۔ گویا دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں کہ جو آئے مستقل قیام کرے، بلکہ ہر کوئی آئے گا، رکے گا اور اسے جانا ہوگا۔ شاعر تغیرات کو موضوع بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات جب سے ظہور میں آئی ہے یہ مسلسل سفر کی حالت میں ہے۔ اس میں آنے والا ہر لمحہ دوسرے لمحے سے مختلف ہے۔ ہر ایک شے کی کیفیت گزشتہ لمحے سے مختلف ہے، اور جو کیفیت اس لمحے ہے اگلے لمحے وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ کائنات کی ہر شے تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ انسان موسم کی طوالت اور اس کی شدت سے بیزار ہو جاتا ہے تو دوسرے موسم کا انتظار کرتا ہے، اور دیگر تمام جاندار بھی ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اور اپنی ذات کے لیے بھی۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں رکوں، لیکن اس کے بعد میں دوسرے کے لیے جگہ خالی کروں اور کوئی اور میری جگہ آ کے میرے فرائض کو سنبھال لے۔ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر شے کائنات کے نظام میں اپنا اپنا فریضہ ادا کر رہی ہے۔ ہر چیز کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور یہی دنیا کی رنگینیوں اور خوبصورتیوں کا باعث ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بارش کا قطرہ سیپ کے اوپر پڑتا ہے، اس میں جذب ہوتا ہے، اور کئی برس کے مسلسل مگر سست عمل کے بعد وہ ایک قطرہ قیمتی موتی میں، صدف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو تغیر ہی اس کائنات کا اصول ہے، قانون ہے۔ کہا جاتا ہے، ایک قول ہے کہ تغیر اساس کائنات ہے۔ پانی کہیں بادل بن رہا ہے، کہیں موتی، کہیں آنسو۔ کبھی نور ظلمت میں بدل رہا ہے اور کبھی ظلمت نور میں۔ چاند، سورج ہمہ وقت حرکت میں نظر آتے ہیں۔ ان کی گردش کسی پابندی سے بڑھ کر ان کے شوق اور ان کی ضد کا ثبوت نظر آتی ہے۔ یہ نئی سے نئی منزل کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ ان کی ہمیشہ سفر میں رہنے کی ضد ہی دن اور رات کی تخلیق کا باعث بنتی ہے۔ یہ تمام اجرام فلکی اس لیے ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں کیونکہ یہ تبدیلی چاہتے ہیں، یہ تغیر چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ سفر کے ذریعے سے کامیابی حاصل کی جائے، کیونکہ انہیں بھی کسی نے بتا دیا ہے کہ سفر کامیابی کی کنجی ہے۔ انہیں علم ہے کہ قیام میں آرام تو بہت ہے، آسانی تو بہت ہے، لیکن اس میں وہ لطف نہیں ہو سکتا، اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی، اس میں اطمینان نہیں مل سکتا۔ ایک جگہ ٹھہرے رہنے سے مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا، لیکن نت نئے تجربات اور نت نئی منزلوں کا نت نئی منزلوں کا نظارہ بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا جو مشکلات کے باوجود سفر کو جاری رکھتے ہیں،
یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخرو نہ ہوں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وقت آتا اور جاتا رہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ شمس و قمر کی یہ حرکت، ان کا یہ سفر ہی تمام رنگوں، تمام نظاروں اور حسن کے ظہور کا سبب ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ صبح کی شگفتگی سے بھی لطف اندوز ہو، وہ دوپہر کی تمازت کو بھی دیکھے، وہ سحپہر کی تکان سے بھی گزرے، وہ شام کے حسن کا نظارہ بھی کرے اور رات کو آرام بھی لے سکے۔ اگر چاند سورج ہمیشہ سفر نہ کرتے رہیں، اگر یہ ہمیشہ متحرک نہ رہیں، تو یہ دنیا تو بڑی بے رنگ ہو جائے گی۔ یہ ان کا تغیر کا، سفر کا جذبہ ہی ہے جس نے کائنات میں مختلف رنگ بھر رکھے ہیں۔ انہی کی وجہ سے دنیا میں یہ تمام رنگینیاں ہیں، انہی کی وجہ سے تو دنیا میں تمام تغیر اور تبدیلی اور رنگینیاں ہیں۔ تمام اجرام فلکی اپنے مدار اور اپنے محور کے گرد گردش میں مصروف ہیں، اور انہیں علم ہے کہ اس تمام نظام کی بقا ان کی گردش ہی پر ہے، ان کے سفر ہی پر ہے۔ اگر چند لمحے کے لیے بھی یہ ساکن ہو جائیں گے تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ سورج روشنی کا منبع ہے، وسیلہ ہے، اسی لیے اس کی اہمیت اس دنیا میں بہت زیادہ ہے، مسلمہ ہے۔ اس کی روشنی زمین کو منور بھی کرتی ہے اور دنیا کو قابل رہائش بھی بناتی ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو دنیا تو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاند سورج کا یہ سفر، ان کی یہ ضد دنیا کو خوبصورتیاں عطا کرتی ہے۔ تو یہ تھی ان اشعار کی مختصر سی تشریح۔ اب آئیے ان کے حوالہ جات پہ ایک نظر ڈال لیں۔ خاموشی میری لے میں گنگنانا چاہتی ہے، کسی سے بات کرنے کا بہانہ چاہتی ہے۔ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ دیکھ کر وقت کے تغیر کو چاند سہما ہوا ہے تاروں میں۔ زمانے کے تغیر نے کیا برباد گلشن کو، خزاؤں کو نہ چین آیا، بہاروں کو نہ چین آیا۔ پانچواں، کھول کر بندے قبا گل کے ہوا، آج خوشبو کو رہا کرتی ہے۔ چھٹا، خاموشی کچھ بول رہی ہے، بھید انوکھے کھول رہی ہے۔ ساتواں، کس لیے پھرتے ہیں یہ شمس و قمر دونوں ساتھ، کس کو یہ ڈھونڈتے ہیں برہنہ سر دونوں ساتھ۔ تو آئیے اب آخری دو اشعار کی تشریح کے لیے اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ جی، اور اب آخری دو اشعار۔ شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستہ میں انقلاب، کس پر یہاں تغیر نو کا فسون نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ بیاباں ویرانے کو کہتے ہیں، انقلاب تبدیلی ہی مراد ہے، فسون جادو، بزم محفل۔ شہروں میں نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئے انداز، نئی تہذیب، نئی ثقافت اپنائی جا رہی ہے، نئے نئے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ زندگی انتہائی تیز رفتار ہوتی ہے، ہر وقت ایک حرکت ہے، ہر لمحہ تبدیلی ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر ویرانوں اور بیابانوں کو دیکھا جائے تو وہاں بھی تبدیلی کا، انقلاب کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ مسافروں کے قافلے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پرندوں کے غول اترتے ہیں، دانہ دنکا چگتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، جانوروں کے گلے آتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں۔ موسموں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور ان کے اثرات بھی پوری شدت سے بیابانوں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور آبادیوں میں بھی۔ محفل کو دیکھیے یا تنہائی کو، جہاں پہ بھی کوئی بھی انسان موجود ہے
اور کوئی جاندار موجود ہے وہاں پہ بالخصوص کچھ نہ کچھ تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے۔ اگر تبدیلی نہیں ہو رہی ہوتی تو تبدیلی کی بات ضرور ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے۔ کہیں یہ تبدیلیاں قدرت برپا کر رہی ہوتی ہے اور کہیں حضرت انسان اپنے ہاتھ سے یہ تبدیلیاں لا رہا ہوتا ہے۔ کبھی یہ تبدیلیاں انفرادی سطح پہ ہوتی ہیں اور کبھی اجتماعی سطح پہ یہ تبدیلیاں اور انقلاب نظر آتے ہیں، اور اگر انقلاب نہیں تو تذکرہ انقلاب تو ضرور موجود ہوتا ہے۔ اگر کہیں ظاہراً ہمیں سکون نظر آتا ہے تو وہ فریب نظر کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقت میں ہم بات کر چکے کہ ساکن اور ساکت اشیاء بھی اصل میں ساکت اور ساکن نہیں ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے اور دیگر تمام مظاہر فطرت ساکن نہیں رہتے، بلکہ ہمیشہ گردش میں اور ارتعاش کی حالت میں رہتے ہیں۔ موسم تبدیلی کے خواہاں ہیں، پھول کھلنا چاہتے ہیں، خوشبو بکھرنا چاہتی ہے، شہروں کا تو ایک جبکہ شہروں کا تو کسی ایک صورت میں برقرار رہنا ممکن ہی نہیں، وہاں تو تبدیلیاں ایک سیلاب کے مانند بہہ رہی ہوتی ہیں، ہر لمحہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہستی بستی آبادیاں کچھ ہی دیر میں ویرانہ نظر آنے لگتی ہیں، اور دوسری جانب بعض ایسے ویرانے اور بیاباں جنہیں دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کہ یہاں تو قیامت کی گھڑی تک الو ہی بولتے رہیں گے، کچھ ہی عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے شہر اور بڑی بڑی بستیاں آباد ہو جاتی ہیں، ایسی پر رونق بستیاں کہ کوئی دیکھنے کے بعد یہ یقین بھی نہیں کر سکتا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے، چند برس پہلے، چند ماہ پہلے یہاں پہ اتنی خاموشی، اتنی ویرانی تھی، کبھی یہ ویران مقام بھی رہا ہوگا، لیکن یہ سب بھی زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی شخص اور کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو تبدیلی سے، تغیر سے گزر نہیں رہی اور جو تبدیلی اور تغیر کی خواہش نہیں رکھتی۔ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ایسا سکون چاہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا ارتقاء، اس کی ترقی، اس کی زندگی میں بہتری کا عمل رک جائے۔ کوئی ایسا نہیں جو اپنی حالت کو خود سنوارنا نہیں چاہتا، کوئی شخص ایسا نہیں چاہتا کہ میں ایک جگہ پہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں کہ اس کے نتیجے میں میرا وقت بھی ضائع ہو اور مجھے قدرت کی طرف سے عطا کی گئی تمام صلاحیتیں بھی زنگ آلود ہو جائیں۔ انسان کے دنیا میں آنے سے لے کر آج تک کا تمام سفر، جسے ہم عام طور پر پتھر کے زمانے سے لے کر کمپیوٹر کے دور تک کا طویل اور تیز رفتار سفر کہتے ہیں، محیر العقول سفر کہتے ہیں، دنیا میں اسی سفر کی وجہ سے آج انسان پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ اور زیادہ پرسہولت زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی حسن ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی بھی مخلوق، بالخصوص حضرت انسان، ایک حالت میں مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں گیا، بلکہ اس نے ہمیشہ تغیر کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ اور یہ کہ دنیا میں مختلف محفلیں جمتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، پھر اجڑ جاتی ہیں، اور اس امید کے ساتھ اجڑتی ہیں کہ دوبارہ بھی آباد ہوں گی۔ شہر ہوں یا دیہات، انسان ہوں یا جانور پرندے، دن ہو یا رات، موسم ہو یا مظاہر فطرت، سب کچھ ہمیشہ تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ آج کوئی کچھ ہے تو کل کچھ اور ہوگا، اور جو لوگ تغیر سے، تبدیلی سے ڈرتے ہیں یا اس کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ وقت کے سیلاب کو تو روک نہیں سکتے، البتہ وقت کا یہ تیز رفتار ریلا انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ لہٰذا افراد ہوں یا اقوام جو وقت کی رفتار کا ساتھ دینے کے بجائے اس کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کرتا ہے، وقت اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے اور دنیا میں اس کا نام و نشان باقی نہیں رہنے دیتا۔ اسی لیے دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس قدر بے وقوف ہو کہ وہ وقت کی رفتار کا ساتھ نہ دے،
بلکہ انسان کو تو یہ چاہیے کہ وہ وقت کی رفتار سے بھی کچھ آگے کا سوچے، کیونکہ انسان کائنات کی سب سے عظیم مخلوق ہے، لہٰذا وہ کسی کا پابند نہیں، وہ دوسروں کو اپنا پابند کرنے والا ہے۔ دنیا میں کسی کے مقدر میں مستقل طور پر سکون، ٹھہراؤ نہیں لکھا گیا۔ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے یا ادنا سے ادنا، قدرت نے ہر کسی کے اندر خوئے انقلاب رکھی ہے۔ تبدیلی اور تغیر یہ فطرت کا ایک قانون ہے۔ جب سے دنیا کن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، فیکون کا عمل جاری ہے۔ کوئی چیز آج تک ازل سے اپنی حالت میں موجود نہیں، ہر ایک کی حالت میں تبدیلی آتی ہی رہی ہے اور آتی ہی رہے گی۔ جب تک اس دنیا میں کوئی چیز موجود رہتی ہے، اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ تغیر ایک جادو ہے، ایک سحر ہے، ایک فسوں ہے، جس نے ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس نے ہر کسی کو جکڑ رکھا ہے۔ گویا کائنات اور اس کی ہر جاندار اور بے جان شے تخلیق سے لے کر تغیر اور فنا تک ایک مسلسل سفر سے گزر رہی ہے۔ زمانے کے حالات کی بات کیجئے یا لوگوں کے طور اطوار، لوگوں کے رہن سہن، لوگوں کے مزاج، لوگوں کے رویے، غرض جس چیز کو دیکھیے تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ قدرت نے یہ سارا نظام بنایا ہی اس انداز میں ہے کہ ہر کوئی سفر میں ہے اور ہر کوئی سرگرم عمل ہے۔ دنیا کی اس خوبصورت اور رنگا رنگ محفل میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو ایک ہی حالت میں رہے یا رہنا چاہے۔ تغیر سے روح گردانی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہر شے اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ایک منزل کے حصول کے بعد دوسری منزل کی جستجو فطرت ہے، لہٰذا کوئی بھی منزل آخری منزل نہیں، کوئی بھی کوشش آخری کوشش نہیں ہے۔ تو یہ تھی ہماری اس نظم کی تشریح۔ آخری دو اشعار کے تشریحی حوالہ جات دیکھیے گا۔ کسے قرار جہاں میں مدام حاصل ہے، یہ انقلاب ہے جس کو دوام حاصل ہے۔ دوسرا، رہتے ہیں ستم کشے سفر سب، تارے، انسان، شجر، حجر سب۔ یک رنگی حیات سے گھبرا گیا ہے دل، ہر ذرہ اب تو منتظر انقلاب ہے۔ نظام چرخ میں دیکھیں گے ایک تغیر خاص، سکون دہر میں ایک اضطراب دیکھیں گے۔ یہ والا شعر دوبارہ پڑھو۔ نظام چرخ میں دیکھیں گے ایک تغیر خاص، سکون دہر میں ایک اضطراب دیکھیں گے۔ آخری، نہ روک پائے تغیر کی تیز طغیانی، جو بند باندھنے آئے ثبات سے آگے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی ہماری اس نظم کی تشریح۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔